बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लास्ट जो हमारा सेशन था वो था अबाउट द फर्स्ट रेवलेशन। और इस फर्स्ट रेवलेशन से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए सच्चे ख्वाब आते थे। ठीक है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारी चीज़ों के साथ यूज टू हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी वो अल्लाह ताला ने इस तरह से की। एक दो वाक़यात जो हमें सीरत की किताबों में नज़र आते हैं वो ये हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं जब भी मक्का मुकरमा में से या किसी रास्ते में से गुजरता था तो मुझे आवाज़ आती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और जब मैं मुड़ के देखता था तो कोई भी नहीं होता था। ये आवाज़ कहाँ से आती थी मैं नहीं समझ पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक पत्थर ऐसा था जो मुझे सलाम करता था और मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। तो ये वो चीज़ें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, हो रही थी कुछ अरसे तक। फिर गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को पहली मर्तबा देखा, जिसने जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अलक की पहली 5 आयत पेश की अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आज के हमारे सेशन में जो है ना, उसी के एक और एस्पेक्ट से हम देखेंगे। पहला एस्पेक्ट तो हमारा ये होगा कि हम वही के मुख्तलिफ मोड्स, मुख्तलिफ तरीके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे उनके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हमारी ये होगी कि हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के और वरक़ा बिन नौफल जो हैं उनके किरदार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे लिए उनके उस वक्त के रोल में हमारे लिए क्या लर्निंग हो सकती है। स्पेशली जब हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करेंगे तो उसमें हमारे लिए एक फैमिली लाइफ की इम्पोर्टेंस फोकस में होगी। यानी एक अगर एक मर्द है तो उसके लिए एक अच्छी बीवी का उसकी लाइफ में क्या रोल हो सकता है और सोसाइटी में वो क्या इम्पैक्ट परफॉर्म कर सकती है। और साथ में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे उसकी हमारे मीडिया के साथ। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको पता है कि हमारे यहाँ जाहिर है फैमिली लाइफ्स के ऊपर ही आजकल जितने भी थीम्स हमारे ड्रामों के बन रहे हैं वो फैमिली लाइफ के ऊपर ही बन रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि यार फैमिली क्या होनी चाहिए और हमारे स्क्रीन के ऊपर उसको क्या प्रेजेंट किया जा रहा है और उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, कोशिश करूंगा कि मैं किसी तरह से इनको कवर कर सकूं। इस के दौरान हम लोगों ने जो एक हदीस देखी थी जिसको हमने बेस बनाया था अबाउट ऑल द इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द टाइम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीविंग द फर्स्ट रेवलेशन। वो ये हदीस थी, बुखारी की शायद तीसरी हदीस है ये, कैफा काना बदुल वही के अंदर। और ये बड़ी तफसीली हदीस है और इसकी जो रिवायत की है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने की है। जैसे यहाँ पे है ना, अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो क्या कह रही थी, अन्हा क़ालत अव्वलु मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मही अर्रुया सालिहा। हम वापस इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। रुया सालिहा, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुया सालिहा, सच्चे ख्वाबों के बारे में ये बताया है। रुयल अंबिया वहयुन, कि जो नबी जितने भी ख्वाब देखते हैं वो वही होते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो पहली चीज वही के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मिली वो ख्वाब भी हैं। ठीक है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या बुनैया अन्नी, क्या थी आयत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया था कि बेटे मैं ख्वाब में ये देखता हूँ कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो आप बताइए आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा है कि फफल मातूमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनल
صابرین یا اس کے یہ ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں تھوڑا بھول رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ والد صاحب آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے ایسے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو انبیاء علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادہ بن صامت غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کیسے آتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو مجھے گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ تو لیکن جب وہ کنڈیشن ختم ہوتی تھی تو میرے دل کے اندر قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ محفوظ ہوئی ہوئی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہوتی تھی اچھے طریقے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ سپیچ تھی، جیسے واقعہ معراج کے اندر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہوش و حواس اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے، تو وہاں پہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی تھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ پھر ایک طریقہ الہام بھی ہوتا ہے۔ الہام آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہوگا، کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات براہ راست انسان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ جبکہ محمد علی سلابی جو ہیں، ڈاکٹر محمد علی سلابی، انہوں نے سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ الہام میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر ان کے دل میں اللہ کے حکم سے قرآن کی آیات القاء کر دیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے پھر ایک انسیڈنٹ ہے کہ فرشتوں کا بالکل اپیئر ہو جانا، جو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں موجود تھے، فجاءہ الملک ملکو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، فقال اقرا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا، دبوچا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر حکم ہوا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ پھر پکڑا، دبوچا، پھر چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 آیتیں نازل ہیں۔ ہمارے آج کے سیشن میں جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، زیادہ امپورٹنٹ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کے اوپر، کہ ان کا کیا کردار رہا اس پورے انسیڈنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی زملونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہیں، آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، یہ اتنا بریتھ ٹیکنگ انسیڈنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اپنی زندگی کا خوف ہو گیا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ایسا ہو نہ جائے، اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ اور وہی نو ڈاؤٹ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، جو قرآن کی کمپائلیشن اور اسکرپچر آف ریویلیشن میں بہت بڑا نام ہے، ان کا کاتبین وحی میں آن دی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا تھا وہ میرے ٹانگ کے اوپر تھا، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ لا کے میری ٹانگ پہ رکھ دیا ہو، اب اٹ واز اباؤٹ ٹو کرش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تو ہمیں، کیونکہ ہمیں معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت ختم ہوئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک فرشتے آئے تھے اور انہوں نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اور وہ وحی کیا تھی؟ غیر اولی ضرر. یہ 3 الفاظ اس انسیڈنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے. یہ اتنا مشکل تھا کہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اتنا فیل کر رہے ہیں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی یہ وہ بہتر جانتے ہیں. اب وہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ اس کنڈیشن میں گھر میں آئے، تو ابو طالب کے پاس نہیں گئے جن کو وہ اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور حضرت خدیجہ نے انہیں پہلے کمفرٹ کیا، پھر ان سے پوچھا کہ اب بتائیں آپ ہوا کیا. پہلے ان کو اس سچویشن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سچویشن سے نکلے تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایٹ دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں 5 باتیں کی تھیں. ٹھیک ہے، 6 باتیں کی تھیں، سوری. وہ کیا تھیں؟ نمبر 1، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. نمبر 2، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں. نمبر 3، آپ غریبوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی مالی مدد کرتے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں. آپ حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو انالیسس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، علامہ ارجون ایک ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ان کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ ہمیں کوئی معجزہ تو نہیں لگتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ رشتے نبھانا یہ کوئی معجزہ ہے؟ مجبور آدمی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، غریبوں کو کچھ پیسوں میں معاونت کرنا، مہمان نوازی کرنا کسی مہمان کی، حق کے معاملے میں کسی کی مدد کرنا، یہ کوئی بہت بڑا معجزہ لگتا ہے ہمیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ ایک معجزہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی معجزے سے کم بھی نہیں ہے. ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ساری کوالٹیز جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات طے ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذرا انٹیلیجنس لیول چیک کریں، یہ بات طے ہے کہ جس بھی انسان میں یہ خوبیاں ہوں گی، آپ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا ایک کتھارسس تھا، اس وقت کا ان کا انالیسس تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں تو وہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. معاشرہ جتنا بھی بگڑ جائے، جتنا بھی برا کیوں نہ ہو جائے، کسی بھی انسان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ خوبیاں عطا فرما دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی رسوا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں عطا فرمائے. اور ایک بات اور جس کے اوپر میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اب یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا سپورٹ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت کامیاب بزنس مین ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بزنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھال رہے ہیں. اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اچانک سے تو نہیں، آبویسلی اس کا بھی کوئی ایک خاص گریجول پروسیس ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکولیشن پسند ہے، آ جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کئی کئی دنوں تک غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اگر تھوڑا سا ہم امیجن کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزنس کو ٹائم نہیں دے پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سوسائٹی سے تھوڑا سا کٹ گئے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کر رہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے عرصے کا ٹائم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو روحانی تربیت اس زمانے میں چل رہی تھی، اس میں
اللہ ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तरबियत का एहतमाम किया। ठीक है, और इसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें कि वो किस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रही हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल होती है, तो उस वक़्त भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे कंफर्ट कर रही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी सपोर्ट मुमकिन है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे रही हैं। ठीक है, हमारे आज के सोसाइटी के साथ हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें। आप कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल हम उठा के देख लेते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है? एक ही चीज हमें दिखाई जा रही है कि इफ द हस्बैंड इज नॉट गिविंग यू द प्रॉपर टाइम, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अ ह्यूज ऑब्जेक्टिव, रादर ही इज करप्ट विद यू, ही इज चीटिंग विद यू। यही चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। जहां पे एक हस्बैंड को, आपके स्पाउस को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वहां पे हमारे जहन में डाउट्स इंटेंशनली डाले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। लेकिन जो हमें हल्का फुल्का सा जस्ट बर्ड्स आई व्यू अगर हम देखते हैं तो हमें यही चीजें नजर आ रही होती हैं कि वो जो ट्रस्ट लेवल आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ चाहिए, उसको ब्रीच किया जा रहा है इन सारे थमेटिक ड्रामास की वजह से। ठीक है, जितने भी शोज हमारे चल रहे हैं उसमें मोस्टली हमें तो यही चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। इसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो हमारे हिस्ट्री के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनकी लाइफ हम देखते हैं तो वो टोटली हमें 180 डिग्री के ऊपर नजर आ रही होती हैं। अगर आप हक के रास्ते में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, यहाँ से हमें एक उसूल छोटा सा जिंदगी का समझ में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुनकहुल मरअतु लि अरबाइन, लि हसबिहा, लि मालिहा व लि जमालिहा व लि दीनिहा फस्फर बिजाति दीन तरिबत यदाक। औरत से इंसान चार में से किसी एक वजह से शादी करता है। वो बड़ा फैमिली बैकग्राउंड हो उसका, उसके पास पैसा हो, वो बहुत खूबसूरत हो, या उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग हो, दीन वाली लड़की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फज फर बिजाति दीन तरिबत यदाक, प्रायोरिटी देनी है तो दीन को दो, तरिबत यदाक, जिंदगी सुकून से गुजरेगी, कामयाब रहो। ठीक है, बाकी किसी भी चीज को आप प्रायोरिटी देते हैं तो वो सारी चीजें हाथ का मैल है, आज हैं कल नहीं। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फिर अब हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा के साथ क्या रोल। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक खातून आई, बूढ़ी सी खातून थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बहुत ज्यादा इकराम किया, बहुत इज्जत की उनकी। ठीक है, जब वो गई तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हैरान थी। कहने लगी, या रसूलुल्लाह ये कौन थी? उन्होंने कहा कि कानत तातीना फी ज़मानी खदीजा, ये वो थी जो खदीजा के दौर में हमारे पास आया करती थी। और जो अहद रफ्ता की रफाकतें होती हैं उनको निभाना ईमान है। ठीक है, इन्नल अहद मिनल ईमान। मैं बात समझा पा रहा हूँ? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की याद में उन्होंने हज़रत खदीजा के ज़माने में इनको विजिट करने वाली खातून, उनका नाम जसामा मुज़निया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपका नाम जसामा मुज़निया नहीं, हसाना मुज़निया है। ठीक है, एक कबीले का नाम था, तो आप वहां से बिलोंग करती थी। एक और इंसिडेंट, हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सी अज़वाज थी और वो हयात भी थी, लेकिन मुझे जितना रश्क हजरत खदीजा पे आता था जबकि वो वफात पा चुकी थी, और किसी पे नहीं आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उठते बैठते उनकी बातें किया करते थे। जब भी कोई अच्छा खाना पकता तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों के घर जरूर भिजवाया करते थे।
ایک دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حالہ بنت خویلد ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوس بمپس ہو گئے. آپ کے وہ جو ہوتے ہیں نا بال، کسی یاد کی وجہ سے یا کسی کنڈیشن کی وجہ سے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اداس ہو گئے، غمگین ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں، اور آپ ابھی بھی اس سرخ مسوڑے والی عورت کو یاد کرتے ہیں. سوکنوں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی جیلسی فیکٹر انوے کرتی تھیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کو بڑا رشک تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بھی ان سرخ مسوڑے والی خاتون کو یاد کرتے ہیں. سرخ مسوڑے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ایجڈ ہو گئی تھیں، اور آپ کے کچھ دانت مبارک بھی شہید ہو چکے تھے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے کہا کہ ان سرخ مسوڑے والی کو آپ یاد کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت و کانت، وہ جیسی تھیں ان جیسا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام تھا اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں. اور خود اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سلام بھجوایا. حضرت جبریل آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، وہ برتن میں کچھ آپ کے لیے کھانے کے لیے لا رہی ہیں، تو انہیں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، اور جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک بشارت بھی دی کہ جنت میں آپ کا ایک محل ہوگا جو موتی کارو کر کے بنایا جائے گا، اور اس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی ہو. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ہم ورقہ بن نوفل کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک بڑا اچھا، بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. جب غار حرا سے نیچے آ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انتا رسول اللہ، یا السلام علیکم یا رسول اللہ، جو بھی الفاظ تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو باور ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. البتہ ورقہ بن نوفل، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی کمفرٹ کیا. ٹھیک ہے، اور ورقہ بن نوفل کے یہ جو الفاظ ہیں آگے اسی حدیث کے اندر، فقال له ورقۃ، ورقہ نے ان سے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئے. یا لیتنی فیہ جزعن، فیہا جزعن، کاش میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کے لوگ اذ یخرجوک کا قوموں کا، جب آپ کے لوگ آپ کو نکالیں گے آپ کے شہر سے. فقال رسول اللہ او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو یہ سب پیغام لایا ہو اور اسے شہر سے نکالا نہ گیا. حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں، جب یہ ڈیڈ سی کے قریب ہی جارڈن کے بارڈرز کے اوپر جب یہ آ کے آباد ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی اور اس قسم کی سوڈومی وغیرہ کو چھوڑ دو، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے متقی پرہیزگار اور نیک بنے پھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نکال دیا. شعیب علیہ السلام کو بھی یہی دھمکیاں ملیں کہ اگر آپ نماز آپ کو کہتی ہے کہ ہم اپنی کاروبار کے اصول بدل دیں تو ہم تو نہیں بدلیں گے، لیکن آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو آپ کے اس شہر سے نکال دیں گے.
تو یہ ایک روڈ میپ سیٹ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ میں نے ان کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے، یہ سفید لباس پہنے ہوئے گھوم رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لا تسبوا ورقہ، ورقہ کو برا بھلا نہ کہو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ریشمی لباس پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مختلف آراء ہیں اس میں، لیکن بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل بھی اہل ایمان ہو گئے۔ تو یہ دو پرسنالٹیز میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ تھوڑا سا ضروری ہے، ہمیں ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ فی الحال کے لیے تو اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ ویک میں جو ہمارا پیٹرن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کس طرح سے کی، اور جو ویرائٹی آف پیپل ہے، جو مختلف نیچر کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے تاجر مکہ مکرمہ کے مسلمان ہوئے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ویری سکسیسفل بزنس مین، اور غریب ترین لوگ بھی مسلمان ہوئے، جیسے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، عمار بن یاسر ایک غلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویرائٹی آف پیپل، یہ اسلام سے کس طرح سے انسپائر ہوئی، اور کون کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے۔ دوسری چیز جو ہم اپنے نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے، وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ شروع کے دنوں میں مسلمان ہوئے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ریلیشن شپ تھا، اور یہ ریلیشن شپ ہمیں کیا بتاتا ہے اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔